खुदावंद यीशु मसीह के बुजुर्ग तर नाम में आप तमाम बरकत टीवी देखने वालों की सलामती चाहता हूँ। अजीज़ों, मैं आपका खादिम पादरी अनीस जावेद गॉड इज़ लव के एक और ख़ूबसूरत एपिसोड के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आपकी उस तमाम मोहब्बत के लिए और फीडबैक के लिए जो आप गाहे बगाहे हमें दे रहे हैं कि आप खुदा के कलाम और खुदा के खुदाम की गवाहियों के वसीला से, उस तमाम गुफ्तगू के वसीला से जो आप गॉड इज़ लव में सुन रहे हैं और ओवरऑल बरकत टीवी के प्रोग्राम्स के वसीला से बरकत पा रहे हैं। सो हम इस सब के लिए सारा इज़्ज़त, जलाल और बुज़ुर्गी खुदावंद यीशु मसीह को देते हैं। आज का प्रोग्राम अपनी नौयत में एक ख़ास प्रोग्राम है क्योंकि आप जानते हैं कि कलीसिया 5 जून को ईद पेंतिकोस्त मनाने को है। सो उसके तनाजुर में ये चंद एक प्रोग्राम्स हम आपके साथ करने को हैं जिसमें खुदा के खुदाम आपके ज़हनों में उठने वाले उन तमाम सवालों के जवाब देंगे जो रूहुल कुद्स के ताल्लुक़ से आपके पास मौजूद हैं या उनका सामना आपको करना पड़ता है। इसी मकसद के तहत आज जिन खुदाम ने मुझे ज्वाइन किया है प्रोग्राम में, वो अपने अपने अदारों में खुदा के खादिम होते हुए खुदा के कलाम की तालीमी मैदान में खिदमत कर रहे हैं, टीचर्स हैं। सो आज वो खुदा के कलाम में से रूहुल कुद्स के ताल्लुक़ से आपकी रहनुमाई फरमाएंगे। सो मुझे ज्वाइन किया है, मेरी दाहिनी जानिब मौजूद हैं खुदा के खादिम पास्टर वसीम यूसुफ साहब। सर खुश आमदीद। मेरी दूसरी जानिब मौजूद हैं खुदा के खादिम हैं और आप तमाम उनसे बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। बरकत टीवी पर भी आप उनको बारहा देखते हैं, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में वो खुदा के कलाम की खिदमत कर रहे होते हैं और चर्च में भी आप उनको सुनते रहते हैं। खुदा ने अपने खादिम को बहुत इज़्ज़त और जलाल बख्शा है जो उनकी टीचिंग्स के वसीला से, प्रीचिंग्स के वसीला से आप तक पहुंच रहा है। सो मेरी मुराद है प्रोफेसर अज़ीम रहमत साहब। सर खुश आमदीद। थैंक यू सर। प्रेज़ द लॉर्ड। सो इससे पहले कि गुफ्तगू का आगाज़ करें, मैं चाहूँगा कि प्रोफेसर साहब इस दुआ में हमारी रहनुमाई फरमाएँ ताकि रूहुल कुद्स यहाँ पर हमारी रहनुमाई ओवरऑल सुपरविजन ले और जब गुफ्तगू होती है तो हर लफ्ज़ जो आप तक पहुँचता है वो रूहुल कुद्स की रहनुमाई में हो। आएँ दुआ करें। दुआ करें। आसमानी बाप कादर मुतलिक खुदा, हम तेरे पाक रूह के लिए शुक्र करते हैं क्योंकि ये कलाम उसके इंस्पायरेशन है। हमें मुकाशफा की रूह बख्श ताकि खुदा बाप जब हम तेरे कलाम की तशरीह करें तो सुनने वालों के दिल की आंखें रोशन हों। आमीन। और वो खुदा बाप तेरे बेटे की पहचान को समझ पाएँ, उसकी ऊंचाई, उसकी गहराई, उसकी लंबाई को समझ पाएँ और मसीह के कद के अंदाजे तक जा सकें। और आज खादम हमें भी दिलेरी का मसा दे ताकि तेरे कलाम को दिलेरी के साथ दुरुस्त तरीके से और सही तरीके से उसकी तशरीह कर सके और खुदावंद रूहुल कुद्दस की शख्सियत के बारे में बयान कर सके ताकि खुदावंद सुनने वालों पर फजल हो और उनके ईमान की बुनियाद मजबूत हो और तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सो अज़ीज़ों, जिस तौर से मैंने इब्तदाइया आपको बताया है कि आज का प्रोग्राम ख़ास तौर पर रूहुल कुद्स की तालीम आप तक हम पहुँचाने को हैं ताकि आप पाक रूह से शख्सी वाकफ़ियत को हासिल करें और कुर्बत से इस पर्सनैलिटी को, इस शख्सियत को जानें, समझें। सबसे पहले मैं चाहूँगा खुदा के खादिम पास्टर वसीम यूसुफ हमारे पहले सवाल में रहनुमाई फरमाएंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं सवाल उनके साथ करूं, मैं उनके ताल्लुक़ से आपको ये बताना चाहूँगा। हाल ही में अभी वो कोरिया से एमडिव करके पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं और मुख्तलिफ़ बाइबल कॉलेजेस के साथ वो तदरीसी खिदमात को सरअंजाम दे रहे हैं। इसलिए मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ। खुदा ने बड़ी कम उम्री में अपने खादिम को बड़ी बरकत और फजल के वसीला से इस्तेमाल कर रहा है। सो सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने वक्त में से वक्त निकाला है और आज हमारे साथ मौजूद हैं।
مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں فارکلید. فارکلید اور روح القدس ان میں کیا تعلق ہے اور روح القدس بیسیکلی کیا ہے؟ پاسٹر انیس جاوید، میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے گاڈ از لو میں انوائٹ کیا. تھینک یو سر. تاکہ ہم مل کر خدا کے کلام کی خدمت سر انجام دیں. اور میرے لیے یہ شرف کی بات ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر اور خدا کے عظیم خادم پاسٹر عظیم رحمت کے ساتھ مل کر یہ پروگرام کر رہا ہوں. سو تھینک یو سو مچ. سو آج جو سوال آپ نے ہم سب کے سامنے رکھا ہے، فارکلیت اور روح القدس کیا ہے، یقیناً آپ نے آج کی گفتگو کے لیے یہ ایک بنیادی لیکن بے حد اہم سوال رکھا ہے. اور جب میں کہتا ہوں کہ یہ بے حد اہم سوال ہے تو اس کا مقصد یا اس کا مطلب یہ ہے کہ دور حاضر میں عام ایماندار یا مسیحی روح القدس کی ذات، اس کی شخصیت اور اس کے کام سے بہت کم واقفیت رکھتے ہیں. جی. سو یہ ہمارا فرض بھی ہے بینگ پاسٹرز اور ٹیچرز کہ ہم لوگوں کو آگاہی دیں اور سکھائیں کہ روح القدس کی ذات، اس کی شخصیت اور کام کیا ہے. سو ہم اپنے سوال کی طرف آتے ہیں کہ فارکلیت اور روح القدس کیا ہے. اس سوال پر اگر ہم غور کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ میں کہنا چاہوں گا کہ فارکلیت روح القدس کو کہا گیا ہے. جی. اور اگر ہم گریک لیکسیکن میں اس لفظ کو تلاش کریں اور دیکھیں کہ فارکلیت کیا ہے اور کس لیے خداوند یسوع مسیح نے اس لفظ کو استعمال کیا، تو ہمیں اور زیادہ گہری سمجھ بوجھ ملتی ہے کہ یہ لفظ کیوں روح القدس کے لیے استعمال کیا گیا ہے. جی. یہ لفظ ہمیں بنیادی طور پر جو کی پیسیجز ہیں وہ یوحنا کی انجیل میں ملتے ہیں. ٹھیک ہے. چند ایک پیسیجز جیسا کہ یوحنا 14 باب اور اس کی 16 آیت، پھر 26 آیت اور 15ویں باب کی 26 اور 7ویں آیت، اور پھر یوحنا رسول نے ہی اس لفظ کو اپنے خط پہلا یوحنا اور اس کے دوسرے باب کی پہلی آیت میں استعمال کیا. جی. تو میں کچھ کمنٹیٹرز کو پڑھ رہا تھا تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو لفظ فارکلیت ہے یہ صرف یوحنا رسول نے نئے عہد نامہ میں استعمال کیا. جی. اس کے علاوہ پولس رسول یا دیگر خدام یا رسولوں نے یہ لفظ شاید استعمال نہیں کیا. سو اس لفظ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے لیے ہم ایک جو کی پیسج ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. جی. ہم نکالیں گے یوحنا کی انجیل اور اس کا 14واں باب اور اس کی 16 آیت میں پڑھوں گا. اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے. آمین. ایک اور حوالہ اسی باب میں 26ویں آیت، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا. آمین. سو ان دونوں حوالوں پر اگر ہم غور کریں تو ہم خداوند یسوع مسیح سے یہ حاصل کرتے ہیں، یہ باتیں سیکھتے ہیں کہ انہوں نے خود فرمایا کہ مددگار یعنی روح القدس. تو یہ پہلا نقطہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ مددگار روح القدس کو کہا گیا. سو فارکلیت جو ہے وہ روح القدس ہے جو ہم یوحنا کی انجیل 14ویں باب کی 26ویں آیت سے لیتے ہیں. سو آگے چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ فارکلیت لفظ کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، اس کا استعمال کیا ہے اور ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں. اگر ہم اس لفظ کو جیسا کہ میں نے بتایا گریک لیکسیکن یا عام الفاظ میں ڈکشنری لغت میں دیکھیں تو جو لفظ ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے پاراکلیٹوس. گریک لینگویج میں یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، پارا اور کالیو. سو پارا کا مطلب ہے ٹو دا سائڈ آف، ایک طرف، اور کالیو کا مطلب ہے ٹو سمن، بلانا. سو ان دونوں الفاظ سے مل کر یہ لفظ بنا ہے پاراکلیٹوس. سو پاراکلیٹوس کی ٹرانسکرپشن جب ریٹن لینگویج میں آیا ڈکشنری کے مطابق تو اسے فارکلیت یا پاراکلیٹ کہا گیا، جسے اردو میں ہم فارکلیت کہتے ہیں. سو اس لفظ کا مطلب جو ہے ایک وسیع لفظ ہے یا اس میں بہت سے ڈفرنٹ مطالب ہمارے سامنے آتے ہیں، جیسا کہ ایڈوکیٹ، وکیل، کاؤنسلر، صلاح کار،
हेल्पर मददगार, कंफर्टर तसल्ली देने वाला, इंटरसेसर, फ्रेंड एट्सेट्रा। तो जब मैंने मुख्तलिफ इंग्लिश तराजुम को देखा तो उनमें 3 जो मतलब हैं या 3 जो उसके मुतबादल अल्फाज हैं वो बार बार रिपीट हुए। या मददगार, फारकलीत या पाराक्लीटोस के लिए जो इंग्लिश वर्ड्स सामने आए मुख्तलिफ तराजुम में, वो एडवोकेट, कंफर्टर और हेल्पर ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं। हमारे उर्दू बाइबल के तर्जमे में मददगार लफ्ज़ आता है, इंग्लिश तराजुम में एडवोकेट, कंफर्टर और हेल्पर जो हैं अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। सो इस लफ्ज़ पाराक्लीटोस का मतलब हमारे सामने है कि हेल्पर मददगार, कंफर्टर काउंसलर, एडवोकेट वकालत करना, वकील, या फ्रेंड इंटरसेसर शफायत करने वाला। सो पाक रूह जो है यहाँ पर खुदा यीशु मसीह बयान करते हैं कि वो हमारा मददगार है। लॉयर, वकील या एडवोकेट है जो हमारी वकालत करता है खुदावंद के हुजूर में। हेल्पर मददगार या काउंसलर सलाहकार है, हमारी सलाह करता है। अगर इन अल्फाज को मद्देनज़र रखते हुए इसकी हम तारीफ़ बयान करने की कोशिश करें इस लफ्ज़ की, तो इस तरह से होगा। इंग्लिश में है वन हु स्टैंड्स बिसाइड, ऐसा शख्स जो आपके साथ खड़ा है और आपकी मदद करने के लिए तैयार है। सो होली स्पिरिट इज पैराक्लीटोस स्टैंडिंग बिसाइड अस, हमारे साथ खड़ा है और मदद के लिए तैयार है। जब भी हम उसे पुकारें, बुलाएं, वो हमारी मदद के लिए तैयार है। ना सिर्फ वो साथ खड़ा है बल्कि वो हमारे अंदर है बाइबल के मुताबिक। आमीन। सो रूहुल कुद्स हमारे अंदर है ताकि हमारी मदद करे। यहाँ पर यीशु मसीह दूसरा लफ्ज़ जो इस्तेमाल करते हैं वो ये है, वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा। ठीक है। सो पहला लफ्ज़ है मददगार, पाराक्लीटोस, फारकलीत उर्दू में आया तो मददगार, और इससे पीछे जो लफ्ज़ है वो भी काबिल गौर है। इस पर हम थोड़ा सा गौर करें तो मज़ीद अंडरस्टैंडिंग में इजाफा होता है। जैसे कि लफ्ज़ है दूसरा। दूसरा के लिए यूनानी ज़ुबान में 2 अल्फाज इस्तेमाल हुए। एक लफ्ज़ है एलोन और दूसरा लफ्ज़ है हेट्रोस। ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो एलोन है, जिसका मतलब है another person with same kind, उसी किस्म का दूसरा शख्स। तो यहाँ पर जो लफ्ज़ दूसरा आया है तो उसका मतलब ये है कि उसी किस्म का दूसरा मददगार। जब यीशु मसीह कहते हैं मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें इसी किस्म का, यानी यीशु मसीह की मानंद दूसरा मददगार पैराक्लीटोस बख्शेगा। आमीन। सो दूसरे का मतलब है कि उसी किस्म का, यानी यीशु की मानद। यहाँ पर जो दूसरा लफ्ज़ यूनानी में इस्तेमाल हुआ है हेट्रोस, उसका मतलब यह है कि अनदर विद डिफरेंट काइंड। सो ये लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हुआ। सो जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो एलोन है। तो इसका मतलब है कि पैराक्लीटोस पाकरू जो है वो यीशु मसीह की मानद, यीशु मसीह की तरह हमें दिया गया है। आमीन। सो यहाँ पर हम देखते हैं, पास बात यह है कि एलोन पैराक्लीटोन यानी अनदर हेल्पर या दूसरा मददगार, इसकी जब हम तशरीह करें या मज़ीद इसको बयान करें तो हम यूँ कह सकते हैं कि यीशु की तरह का शख्स, यानी पहले मददगार की तरह दूसरा मददगार हमारे साथ हर वक्त मदद के लिए तैयार खड़ा रहता है। आमीन। आमीन। सो ये पैराक्लीटोस है, पाकरू या दूसरा मददगार है जो यीशु की तरह हमारी मदद करता है। जैसे यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत में निशानात, मौजज़ात और अजीब काम किए, उसी तरह आज खुदा का रूह हमारे अंदर रहकर हमारे वसीला से निशानात, अजीब काम और मौजज़ात ज़ाहिर करता है ताकि खुदावंद यीशु मसीह को जलाल मिले। थैंक यू सो मच। यकीनन खुदा के खादिम की गुफ्तगू और जो कुछ उन्होंने फारकलीद या रूहुल कुद्स के ताल्लुक़ से आपको बताया है, आप उसको समझ भी पाए हैं और आपके लिए बरकत का बाइस भी हुआ है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक मुख्तसर सा वक्फ़ा लेते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे और खुदा रूहुल कुद्स के ताल्लुक़ से
کچھ اور مزید سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں گے. سو کہیں نہ جائیے, دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از لو, اور آج ہم روح القدس کی شخصیت کے اوپر بات کر رہے ہیں. اور ابھی تک آپ نے سمجھا ہے, جانا ہے کہ روح القدس بیسیکلی ہمارا دوسرا مددگار ہے. خدا کے خادم نے کہا اور آپ کو سکھایا جس طور سے یسوع مسیح شخصی طور پر لوگوں میں رہ کر ان کو شفا, نجات اور معجزات ان کے درمیان کرتے رہے, روح القدس بھی آج شخصی طور پر ہمارے درمیان رہ کر اپنے لوگوں کے ساتھ اور بلکہ ہمارے اندر رہ کر ہماری زندگیوں کے اندر کام کر رہا ہے. میں چاہوں گا کہ ہم پروفیسر صاحب کی طرف بڑھیں گے. سر پلیز, جیسے ابھی خدا کے خادم بات کر رہے ہیں کہ آج روح القدس دوسرے مددگار یعنی یسوع مسیح کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہے اور وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے, تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا پرانے دور یا پرانے عہد میں بھی روح القدس خدا کے لوگوں کے لیے, نبیوں کے لیے موجود تھا؟ اور اگر تھا تو پرانے عہد میں روح القدس کا کیا کام ہم دیکھتے ہیں, اور ہم اس کو نئے عہد سے اور پرانے عہد میں فرق کس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ایبسلوٹلی خدا روح ہے, اور خدا کے روح کی جو برکات ہیں, جی, اس کی انوائنٹنگ جو ہے وہ ایبسلوٹلی موجود تھی. جی, نبیوں کے لیے تھی, بادشاہوں کے لیے تھی, کاہنوں کے لیے تھی, قاضیوں کے لیے تھی. لیڈرشپ کو خدا نے ہمیشہ روح القدس کی معموری میں ہی چلایا ہے. لیکن ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے جو سمجھنے والی ہے, جو یہودی بھی مس انڈرسٹینڈ رہے, کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید جو پاک روح ہے جی, یہ ایک فورس کی شکل میں ملتی ہے, لیکن وہ اس کو ایز اے تھرڈ پرسن آف ٹرینٹی سمجھنے سے قاصر تھے. بالکل صحیح. ان کو تھا کہ پھر یہ خاص لوگوں کے لیے ہے, جو کہ صحائف میں نہیں ہے. صحائف میں روح القدس کا وعدہ نئے عہد کی شکل میں ہمیشہ سے ان کے ساتھ تھا, اور خداوند نے یہ وعدہ بھی کر رکھا تھا جس کی یاد میں وہ عید پینتیکوست بھی مناتے تھے. جی, کہ بیسیکلی عید پینتیکوست اس امید کی طرف اشارہ تھا کہ ایک دن وہ بھی آئے گا جس دن محدود لوگوں کی بجائے خدا کا پاک روح ہر ایک فرد و بشر پر نازل ہو جائے. جی, لیکن پرابلم یہ ہوئی کہ ایک تو وہ اس کی شخصیت کو سمجھنے سے قاصر ہوئے. جی, کہ روح القدس بیسیکلی خدا ہے جو اپنی روح کے وسیلے سے ساتھ رہتا ہے, اس کی پرسنالٹی. اور نئے عہد نامے کی یہ وہ برکت ہوگی جو خداوند اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے مہیا کرے گا. لیکن خدا نے اس نئے عہد نامے کی گریس ان پر رکھی ہے. ان کو کہا ہے کہ جو بھی اس کاوننٹ کے تحت چلے گا وہ خدا کے روح سے بلیس ہوگا, اور خدا کا روح اس کو ملے گا. اور خدا نے دیا صرف نبیوں پہ نہیں بلکہ آگے منتقل بھی کیا کہ آپ اس کو لیں اور اس میں چلیں. جب ہم سٹیفنس کا آواز جو اعمال کی کتاب اور اس کے 7 باب میں بڑا زبردست وہ اس کی ٹیچنگ ہے, جس میں وہ یہ کلیئر کرتا ہے کہ انہوں نے میں سمجھتا ہوں نا سمجھی میں, کیونکہ آج بھی جو میں نے لفظ بولا کہ روح القدس خدا ہے, پاراکلیٹوس, میسکولن جینڈر ہے, پرسن ہے, he is a person, not a force, not an energy. جی, جی. اور کئی دفعہ ہم نا اس کو بھی مس انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک جسٹ پاور ہے یا انرجی. سوری میں آپ کو روک رہا ہوں. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں تو روح القدس کے لیے
نئے عہد کے اندر بھی ہم نیوما کا لفظ دیکھتے ہیں جس کا مطلب ہے ہوا یا ونڈ. پرانے عہد میں بھی ہم رواح دیکھتے ہیں, وہ بھی ہوا یا ونڈ بن جاتا ہے. تو ہم اس کو جب اس کی کے لیے لفظ اس طرح کا استعمال ہوا ہے تو پھر ہم اس کو شخصیت کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں, یہ اس کی پریزنس کی بات ہے. جیسے خداوند یسوع مسیح نے نیکودیمس کو کہا تھا کہ کیا تو ہوا دیکھ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. اس نے کہا نہیں دیکھ سکتا, لیکن تو محسوس تو کر سکتا ہے. جی. خدا روح ہے, نادیدہ ہے, آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے, اگر آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے, لیکن اس کو محسوس کریں گے. جب وہ آپ کی زندگی میں خدا روح آ جائے گا, آپ اس کو محسوس کریں گے اسی ہی طرح جیسے ہوا گزرتی ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہوا چل رہی ہے. آپ اس کے ہلنے سے پتے ہلتے ہیں, آپ کے کپڑے ہلتے ہیں, آپ کو فیل ہوتا ہے. اسی طرح جب خدا اپنے پاک روح کے وسیلے سے آپ کی زندگی کے اندر آ جائے گا, آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا ایز اے پرسن, اس کی پرسنالٹی آپ کی زندگی کے اندر آ چکی ہے. کیونکہ جتنی بھی باتیں دیکھیں روح القدس کے حوالے سے ہم نے, وہ پرسنالٹی ہے. اف ہی از ایڈوکیٹ, ہی از اے پرسن. جی. اگر اس کی ول ہے تو وہ پرسن ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر وہ ہماری انٹرسیشن کرتا ہے, انٹرسیسری پریئر کرتا ہے اور شفاعت کرتا ہے تو وہ شخصیت ہی ہے تو کرتا ہے. بالکل ایسا. اگر وہ نعمتیں بانٹتا ہے تو شخصیت ہے. تو اگر وہ ناراض ہو جاتا ہے, وہ رنجیدہ ہو جاتا ہے, بالکل صحیح, وہ مایوس ہو جاتا ہے, وہ غمگین ہو جاتا ہے, تو وہ انرجی اور فورس تو نہیں ہو سکتی. وہ پرسن ہے اور تھرڈ پرسن آف ٹرینٹی ہے. اس پہ یہودی بھی کنفیوز ہوتے تھے. جو نئے عہد نامہ میں وہ پردہ اٹھتا, اور وہ کہتا ہے اعمال کی کتاب اور اس کے 7:51 میں جب استفنس اپنا واز بیان کرتا ہے تو یہودیوں کہتا ہے, اے گردن کشو اور دل اور کان کے نامختونو, تم ہر وقت روح القدس کی مخالفت کرتے. ظاہر ہے وہ پرسن ہے تو آپ مخالفت کرتے ہیں. جی. انرجی یا فورس کی مخالفت کیسے ہو سکتی؟ وہ تمہیں کہتا ہے, وہ تمہیں مزاحمت کرتا ہے, وہ تمہیں روکتا ہے, وہ تمہارے ساتھ بات چیت کرتا ہے, وہ نبیوں کے وسیلے سے کرتا ہے, وہ بادشاہوں کے وسیلے سے کرنا چاہتا ہے, اور تم مخالفت کرتے ہو. بالکل. اوکے, جیسے تمہارے باپ دادا کرتے تھے ویسے تم بھی کرتے ہو. نبیوں میں سے کس کو تمہارے باپ دادا نے نہیں ستایا؟ انہوں نے تو اس راست باز کے آنے کی پیش خبری دینے والوں کو قتل کیا. یہ ان کی حالت تھی. جی. پرانے عہد نامہ میں جو مکاشفہ پاک روح کا اس طرح تو نہیں تھا جو ڈیفینیٹلی دے پینتیکوسٹ کے دن واقعہ ہوا, لیکن خداوند نے یہ ان کو ہمیشہ یہ میسج دیا کہ میرا جو جتنے بھی ان کے ساتھ ایون کہ شریعت دیکھیں, اگر ہم حزقیل 36 باب میں دیکھیں تو خدا نے کہا, اور میں تمہارا سنگین دل نکالوں. جی. اور گوشتین دل ڈالوں. ٹھیک ہے. اور اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا, اور پھر تم سے اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا. بالکل. اس لیے یسوع مسیح نے نیکودیمس کو کہا تھا کہ تو یہودیوں کا سردار ہو کے نہیں جانتا کہ روح سے پیدا ہونا کیا ہے. تم نے حزقیل کی کتاب نہیں پڑھی, تم نے یرمیہ کی کتاب نہیں پڑھی, تم نے نبیوں کی بابت نہیں پڑھا کہ انہوں نے ہمیشہ ختنہ دل کی بات کی ہے. یعنی دل کے ختنے کی بات کیا؟ نئی پیدائش, بورن اگین ایکسپیرینس. تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ روح القدس سے ہوگا. اور آپ عید پینتیکوست نسل در نسل منا رہے ہو اسی لیے کہ وہ دن آئے گا جس دن ہر ایک فرد و بشر بدل جائے گا, اور اب وہ دن آ گیا ہے اینڈ یو آر گوئنگ ٹو ریجیکٹ اٹ. آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. تو پرانا عہد نامہ ایک ہماری کہہ لیں کہ استاد بنا, ہماری قیادت کرتا ہے وہ نئے عہد نامہ میں آنے کی. وہ چیزیں جو ادھر ہمیں اس پرفیکٹ طریقے سے نظر دیکھیں. جب کوہ سینا پر خداوند ظاہر ہوا, کوہ سینا پر, جی جی, تو کوہ سینا کے اوپر کیا ہوا؟ انہوں نے لائن موسیٰ نے لگائی, انہوں نے کہا کہ باہر یو آر گوئنگ ٹو انکاؤنٹر گاڈ, تم خدا کو آج روبرو دیکھو گے. جی. اور بہت سارے اسکالر ایگریڈ کرتے ہیں کہ وہ جو واقعہ ہوا دیٹ واز دا 50th ڈے, اور وہ پینتیکوسٹ کا, پینتیکوسٹ کا مطلب 50واں دن ہے. جی ایسے ہی ہے. اب وہ پورا گھٹا چھا گئی, طوفان آ گیا, اور لوگ کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. ادھر بھی دیکھے عید پینتیکوسٹ کا واقعہ مال 2 باب میں لکھا ہے, طوفان آیا اور زور کی آندھی کا سناٹا. جی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ خروج 20 باب کے بعد جب اس کی اسٹڈی ہم 19-20 باب میں آگے لے کے جاتے ہیں اس کو,
تو یہ سارا واقعہ اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کیا ہوا کہ سارا پہاڑ آگ میں جلنا شروع ہو گیا. جی جی. ادھر کیا دیکھتے ہیں آپ؟ آگ کی پھٹتی ہوئی زبانیں, شعلہ کی زبانیں. سملیرٹی ہے. اس کے بعد انہوں نے کیا, اور کرنا کی آواز بڑھتی گئی اور انہوں نے اس میں آوازوں کو سنا. اور وہ آوازیں کیا تھی؟ اگر آپ ہبرو میں جا کے دیکھیں نا, ہبرو لینگویج میں, تو وہ جو آگ کی گفتگو ہے نا, وہ آگ کی بیسیکلی وہ لفظ آگ کی پھٹتی ہوئی زبانیں ہیں, اس پر چمک رہی ہیں, لیکن لوگ دور ہو کے کھڑے ہو کے سارا ماجرا دیکھ رہے ہیں. آگ جل رہی ہے, طوفان دیکھا جا رہا ہے, ورشپ شروع ہو گئی, پھر کرنا کی آواز بڑھی, پھر زبانیں بولی کی, اور وہ لفظ ان نون لینگویج ہے کیونکہ لوگ سن رہے ہیں, ان کو سمجھ نہیں رہے. اور یہ سارا واقعہ وہ خدا کی حضوری کا بعد روبرو دیکھتے ہیں. میں کس ٹائم کہتا ہوں وہ ایک ٹریلر تھا جو خدا نے ان کو دکھایا, وہ ایک قسم کا ٹریلر تھا. کیونکہ پرانے عہد نامے میں آپ دور ہو کے دیکھ رہے ہیں, اور نئے عہد نامہ میں 120 کی جماعت پر سیم واقعہ ہوا, لیکن اب وہ کوہ سینا پر نہیں ہو رہا, اب وہ 120 کی جماعت کے اوپر ہو رہا ہے. اب آگ کی پھٹتی ہوئی زبانیں کوہ سینا پر نہیں چمک رہی, ان کے اوپر, بلکہ ان کے اوپر آ گئی. پرانے عہد نامہ میں خدا کوہ سینا پر اترا ہوا ہے, لیکن نئے عہد نامہ میں خدا ان کے اندر آ جاتا ہے, روح القدس ان کے اندر آ جاتا ہے. آگ دہک رہی ہے, اور وہ جو کوہ سینا وہ آگ کے ساتھ دہک رہا ہے, ادھر روح کے بپتسمے سے ایماندار دہک رہے ہیں. سو پرانے عہد نامہ میں کھڑے رہیں گے ان کے ساتھ, تو صرف آپ تھیولوجیکل ایکسپیرینسز حاصل کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, امید میں آ سکتے ہیں, لیکن نئے عہد نامہ میں آپ وہ پریکٹیکل ایکسپیرینس پا سکتے ہیں. اور یہ تو ان کو تو کہا گیا کہ تم نے تو اس کی مخالفت کی ہے, لیکن نئے عہد نامہ میں آپ شخصی طور پر عید پینتیکوسٹ کا ایکسپیرینس پاتے ہیں, اور وہ وہی ایکسپیرینس پاتے ہیں جس میں بیسیکلی خداوند نے کہا تھا کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے, کیونکہ میں جاؤں گا تو پھر وہ دوسرا مددگار, جیسے بھائی صاحب بتا رہے تھے, ایلاس پاراکلیٹوس تمہارے لیے بھیج دوں گا. سیم پرسنالٹی کریکٹر کے ساتھ گو اپنی وہ شخصیت میں منفرد ہوگا, لیکن اپنی صفات میں سیم ہوگا, یعنی وہ خدا ہوگا. خدا ہوگا. اور بڑا کلیئر وہاں ٹرینیٹیرین بلیو ہے, کیونکہ ہیٹروس لفظ نہیں ہے جیسے بولا, نو ہیلاس لفظ, اوکے, اور دیٹ مین دا سیم پرسنالٹی. دوسرے لفظ میں خدا تمہارے ساتھ. So Holy Spirit is not force, it means God is with you. اس لیے وہ کہتا ہے تم خدا کا مقدس ہو. آمین آمین آمین. ہم خدا ان کو شکر ادا کرتے ہیں اس زبردست گفتگو کے لیے, اور یہ بھید ہیں, مکاشفات ہیں, اور جس قدر بھی کسی زندگی کے اندر یہ کھل جاتے ہیں, آپ روح القدس کے ساتھ اتنی زیادہ قربت میں چلے جاتے ہیں. اور نئے عہد میں جیسے ابھی خدا کے خادم بتا رہے تھے, آپ کے پاس یہ سب سے بڑا شرف ہے. وہ لوگ اس کو دور سے دیکھتے تھے, اور جیسے ابھی خدا کے بندہ نے بتایا, اور میں سوچ رہا تھا اس کو, سر وہاں پر 3000 لوگ مر گئے, لیکن پینتیکوست کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ 3000 روحیں بچ گئیں جب پطرس کھڑے ہوتے ہیں اور سرمن ڈلیور کرتے ہیں. سو جب روح القدس جو دوسرا مددگار ہے آپ کے باطن میں آ کر رہتا ہے, آپ بڑے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. خدا ان کا شکر ہو اس دوسرے مددگار کے لیے. سو آگے بڑھیں گے اور خدا کے خادم پاسٹر وسیم یوسف صاحب سے جانیں گے. سر پلیز, ایک اور کنفیوژن جو ذہنوں میں رہتی ہے اور بار بار آتی ہے وہ یہ ہے, جب یسوع مسیح نے پانی کا بپتسمہ لیا تو لکھا ہے کہ روح کبوتر کی مانند اس پر آ ٹھہرا, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے. یسوع مسیح نے یہ سکھایا, جب تک تمہیں روح کا لباس نہ ملے ٹھہرے رہنا. سو اس کا مطلب ہے کہ اپنی خدمت کے آغاز میں یسوع مسیح کو بھی روح القدس کی ضرورت تھی, تاکہ وہ اپنے زمینی خدمت کو, اپنے ٹاسک کو پورا کر سکیں. یسوع مسیح کو بھی حاجت رہی اور ایمانداروں کو بھی ضرورت ہے. ہم اس کو کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں پلیز؟ تھینک یو ونس اگین بھائی صاحب. یہاں پہ جو سوال آپ نے پوچھا کہ
کیا یسوع کو بھی روح کے لباس کی ضرورت تھی؟ جی اس کے لیے میں یہ حوالہ پڑھنا چاہوں گا لوکا کی انجیل کے آخر میں 24واں باب اور 49ویں آیت. اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو. آمین. سو یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کہ قوت کا لباس. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قوت کا لباس کیا ہے. کچھ کمنٹیٹرز کو میں نے سرچ کیا تو یہ پتہ چلا کہ یہ جو لفظ قوت کا لباس یا حرف یا جملہ بنا ہے تو یہ ایک تشبیہاتی یا علامتی جملہ یا لفظ ہے جو کہ گریک کلاسیکل لینگویج میں بہت سے رائٹرز نے اسے استعمال کیا. اور بے خوفی کا لباس، اس طرح کے جملے نظر آتے ہیں. قوت کا لباس، نیکی اور دولت کا لباس، یہ سب تشبیہاتی یا علامتی زبان کے زمرے میں آتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے قوت یعنی خدا کی طرف سے قوت دی جانا یا کمیشن دیا جانا یا مسا کیا جانا، بھیجا جانا. تو جب خداوند فرماتے ہیں جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے، یعنی قوت، کمیشن، اختیار نہ ملے، اس وقت تک اس شہر میں ٹھہرے رہو. سو اس بات پر ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے کہ یہ کیا ہے اور اس کو ہم کس طرح سے اور بہتر طور سے جان سکتے ہیں. اب ہم نے یہ جان لیا ہے کہ قوت کا لباس یا اس کا مطلب خدمت کے کام کے لیے مخصوص کر کے بھیجا جانا، کمیشن ہونا یا اختیار دینا ہے. سو ایکچوئل کویسچن ہمارے پاس یہ ہے کہ کیا یسوع مسیح کو بھی اس اختیار، قوت کے لباس یا کمیشن ہونے یا مسا کیے جانے کی ضرورت تھی؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح خدا ہیں اور خود خدا ہوتے ہوئے کیا انہیں بھی اس سارے پروسیس میں سے گزرنے کی ضرورت تھی؟ جیسے آپ نے حوالہ دیا متی رسول کی انجیل میں سے 3 باب کی 16ویں آیت سے کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا اور جیسے ہی وہ پانی سے باہر آئے تو روح القدس کبوتر کی طرح، کبوتر کی مانند ان پر آ کر ٹھہر گیا. سو یہاں پر جب ہم کبوتر یا انگلش میں ڈو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یا تشبیہاتی طور پر، علامتی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خدا کا روح ہے جو یسوع مسیح پر آ کر ٹھہر گیا. ٹھیک ہے. اور جیسے پروفیسر صاحب نے بھی حوالہ دیا پرانے عہد نامہ میں سے خدا کے روح کے تعلق سے، تو پیدائش پہلے باب میں جب ہم 2 آیت پر غور کرتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی. تو اگر اوریجنل لینگویج میں ہیبریو میں ہم دیکھیں وَرُوَاخ الوہیم ما راخفت، یعنی کہ خدا کی روح، انگلش میں ہم کہیں گے دا اسپرٹ آف گاڈ واز ہوورنگ اوور دا واٹر، پانی کی سطح پر جنبش کر رہی تھی. تو اس لفظ جو یہاں پر جنبش، ہوورنگ یا راخف کے لیے جو لفظ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا پرندہ جو انڈوں پر بیٹھا ہے اور ان انڈوں کی مدد کر رہا ہے تاکہ ان میں سے زندگی باہر آئے. پیسہ میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے روکوں گا، ہم ایک بریک لیں گے اور اس کے بعد آ کر پھر اسی جگہ سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سو کہیں نہ جائیے، ایک مختصر سا وقفہ ہے اور پھر یہ زبردست گفتگو آپ سن پائیں گے اور میرا ایمان ہے کہ آپ برکت پا رہے ہیں. سو دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از لو اور میرا ایمان ہے کہ آج کا پروگرام آپ کے لیے خاص برکت کو آپ کی زندگیوں میں انڈیل رہا ہے اور آپ روح القدس کی شخصیت کو بڑی قربت سے جان پا رہے ہیں. سو واپس چلیں گے اور خدا کے خادم پاسٹر وسیم یوسف صاحب سے جانیں گے وہ خدا کے روح القدس کو جب ہم کبوتر کی مانند بولتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ آیا اور یسوع مسیح کے اوپر آ ٹھہرا اور ہم نے ایک آواز سنی، وہ اس
کو بتا رہے ہیں کہ اس کو صحیح الفاظ میں جب استعمال کیا جاتا ہے تو وہ کیا نظر آتا ہے. سو پلیز سر آپ اپنی گفتگو کو جاری رکھیے گا. تھینک یو بھائی صاحب. سو ہم غور کر رہے تھے کہ پرانے عہد نامہ میں پیدائش کی کتاب پہلے باب کی دوسری آیت میں سے جو لفظ ہوورنگ انگلش میں، اردو میں جنبش اور عبرانی میں راخف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پرندہ انڈوں پر بیٹھا ہے تاکہ ان میں سے زندگی باہر نکلے. اسی طرح سے خدا کا روح پانیوں کی سطح پر جنبش کر رہا تھا تاکہ کریٹیو کام ہو، نئی تخلیق ہو اور خدا جو کام کرنے جا رہا ہے وہ واقعہ ہو. اسی طرح جب ہم اسی کانٹیکسٹ میں رہتے ہوئے جب ہم نئے عہد نامہ میں آتے ہیں اور یسوع مسیح کے اس سارے منظر کو اپنے مائنڈ میں لاتے ہیں، جب وہ دریائے یردن پر بپتسمہ لیتے ہیں تو متی کی انجیل 3 باب کی 16ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ ایک نئے عہد کا آغاز ہے. ٹھیک ہے. اور نئی خدمت کا، نئی زندگی کا، نئے دور کا آغاز ہے. اور ایک بار پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا روح یسوع مسیح پر زمین پر آتا ہے، نازل ہوتا ہے اور پھر سے وہ کریٹیو کام، نئی تخلیق، نئے عہد کا آغاز ہونا شروع ہو جاتا ہے. سو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں اسی تناظر میں کہ یسوع مسیح کو روح القدس کے لباس یا قوت کے لباس کی اس تناظر میں ضرورت تھی. اس میں چند ایک باتیں ہم کہہ سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح کے متعلق پرانے عہد نامہ میں جو نبوتیں کی گئی تھیں، یعنی یسایہ کی کتاب اور اس کے 61 باب کی پہلی آیت میں خدا کا روح مجھ پر ہے، اور پھر 11ویں باب کی دوسری آیت میں اسی تناظر میں انہی آیات کو کانٹیکس یا مد نظر رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح پر خدا کا روح جب نازل ہوتا ہے یا قوت کا لباس ملتا ہے تو یہ پرانے عہد نامہ کی نبوتوں کی تکمیل ہے، ان کا پورا ہونا ہے. تو جب یسوع مسیح پر قوت کا لباس آتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ پرانے عہد نامہ کی نبوت کی تکمیل تھی. اس لیے یسوع مسیح کو قوت کے لباس کی ضرورت تھی، یا پرانے عہد نامہ کی نبوت کی تکمیل کے لیے. جس طور سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، میں جو آپ کی بات کو سمجھ پایا ہوں، یسوع مسیح کو بظاہر بپتسمے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یسوع مسیح نے خود کہا کہ اسی طرح ہمیں ساری راست بازی کو پورا کرنا ضرور ہے. یعنی وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرانے عہد کی باتیں ہیں یا نبوتیں ہیں، پیشین گوئیاں ہیں، ان کا پورا ہونا ضرور تھا. جی. اور دوسری بات یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح متی رسول کی انجیل کے مطابق ایک پروفٹ اور کنگ کے طور پر آتے ہیں اور نبوتوں کو پورا کرتے ہیں. جیسے کہ متی رسول کا فیورٹ جملہ ہمارے سامنے ہے کہ یہ بات پوری ہوئی جو نبی کی معرفت کہی گئی. تو بار بار متی رسول جو ہیں اس جملے کو دہراتے ہیں اپنی انجیل میں، پرانی نبوتوں کی تکمیل کی بات کرتے ہیں. تو ایز اے پروفٹ جب یسوع مسیح آتے ہیں، نظر آتے ہیں، تو ان کے لیے یہ قوت کا لباس ہونا ضرور تھا، کیونکہ نبی روح کی ہدایت سے نبوت کرتے یا کلام کرتے تھے. تو دوسری بات ہم سیکھتے ہیں، قوت کا لباس یسوع مسیح کو دیا گیا تاکہ نبوتی کلام پورا ہو، یا روح کی ہدایت سے خداوند یسوع مسیح کلام کرے. تیسری بات جب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اسی تناظر میں کہ یسوع مسیح کلیسیا کے سر ہیں، اور ان کے لیے یہ تھا کہ خدا کا روح ان کے وسیلہ سے جنبش کرے یا ان کے وسیلہ سے کام کرے. سو اس لیے قوت کا لباس یا پاک روح ان پر آ کر ٹھہرا تاکہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے، سر کے وسیلہ سے کلیسیا، ایمانداروں تک خدا کا روح پہنچے. آمین آمین، پریز دی لارڈ. میرا ایمان ہے کہ آپ بڑا مفصل طور پر روح القدس کی خدمت کے تعلق سے سمجھ رہے ہیں، اور میں یہ بھی آپ کو ضرور انکریج کروں گا، اس کو صرف ان باتوں کو سن کر خوش نہیں ہونا ہے، انکریج نہیں ہونا ہے، بلکہ اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے اور روح القدس کو اپنے اندر آنے دینا ہے تاکہ وہ آپ کے باطن کا حصہ بنے اور آپ کے وسیلہ سے اس زمین پر، اس دنیا میں غیر نجات یافتہ لوگوں کے اندر کام کر سکے. ایک اور بڑا خوبصورت سا سوال جو آپ لوگوں کے ذہن میں موجود رہتا ہے، میں آپ کی وساطت سے
خدا کے خادم پاسٹر عظیم رحمت صاحب سے اس سوال کو پوچھنا چاہوں گا. سر، ہم کرنتھیوں کے خط میں افسیوں میں بارہا دو الفاظ کو پڑھتے ہیں. روح القدس کے لیے مہر اور بیانہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. پلیز اس کو ذرا ایکسپلین کیجئے گا. جو لفظ ایک تو مہر ہے جی، اور اولڈ ٹیسٹامنٹ میں، پرانے عہد نامہ میں، نئے عہد نامہ میں اس کی شکل اب ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے. لیکن پرانے عہد نامہ میں جب بھی کوئی فیصلہ بادشاہ کرتا تھا یا کوئی قانون بن جاتا تھا، جی، اس قانون کو وہ اپنے سگنیٹری رنگ کے ساتھ اس کو مہر ہوتی، ٹھیک، مہر، اس کو مہر کہتے ہیں. جی جی جی، ماڈرن دور میں سائن کہتے ہیں، جی، دستخط کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن بادشاہوں کے جب وہ سگنیٹری رنگ سے اس پر وہ سٹیمپ کر دیتے تھے، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کو اب کوئی بدل نہیں سکتا. اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. جیسے آستر کی کتاب 8 باب 8 جی 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 جی، کہ جب بادشاہ نے کہا کہ اوکے، اسے پتہ چل گیا کہ یہودیوں کے خلاف یہ کارروائی کی گئی ہے، تو پھر اس نے ان کو کہا کہ ایسا کرو کہ تم اب اپنے لیے ایک لکھو، اور جو تم چاہتے ہو وہ سارا لکھ لو اور لکھ کر میرے پاس لاؤ تاکہ میں اس پر اپنی انگوٹھی سے مہر کر دوں، اور پھر جب میں مہر کر دوں گا تو پھر اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. جیسے دانیل کے کیس میں ہوا کہ بادشاہ خود چینج کرنا چاہتا ہے لیکن نہیں کر نہیں سکتا ہے. یہی سیم خدا ہمارے لیے کرتا ہے. اس لیے کرتا ہے کہ جیسے پالوس رسول کہتا ہے افسیوں کے خط کے اندر، اس کے پہلے باب کی آیات کے اندر، شروع میں ہی اس میں، اور اس میں ہم بھی اس کے ارادہ کے موافق جو اپنی مرضی کی مصلحت سے کچھ کرتا ہے، پیشتر سے مقرر ہو کر میراث بنے. یہ ہمارے لیے برکت کا بلیسنگز کھلتی ہیں کہ ہم خدا کی مرضی کے مطابق اس کی جو پیشتر سے، اس سے پہلے کہ ہم دنیا میں ایون خلق ہوتے، ہمارے لیے سارا پلان خدا نے تیار کیا نجات کا، تاکہ ہم اس کی میراث کے میں شامل ہو جائیں، اس کنگڈم میں شامل ہوں، اس برکت میں شامل ہو جائیں، تاکہ ہم جو پہلے مسیح کی امید میں تھے اس کے جلال کی ستائش کا باعث ہوں. یہ سمجھے کہ ہمارے لیے یہ لکھا گیا ہے. خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلے سے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جو کوئی بھی اس کے بیٹے پر ایمان لائے گا اور نجات پائے گا، اس کی میراث کا وارث بنے گا، اور جب وہ اس کی میراث کا وارث بن جائے گا، اس سے اس کے جلال کی ستائش ہوگی. آمین. It will be the player of his good will. اوکے، تاکہ ہم جو پہلے مسیح کی امید میں تھے اس کے جلال کی ستائش کا باعث ہوں، اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا. is a aorist participle، اور دو پارٹیسپل یہاں پر گریک میں لگے ہوئے ہیں، اور almost is an adjectival participles، جس کا مطلب ہے continue action. صحیح. خدا آپ کی زندگی کے لیے مسلسل یہ برکت تحریر کرے گا جب تک بھی آپ زمین پر ہیں. جب آپ مار بھی جائیں گے تو بھی میراث آپ کے انتظار کر رہی ہے. جو آپ کے لیے بادشاہ تیار ہے وہ ویٹ کر رہی ہے. جب تک آپ اس میں پہنچ نہیں جاتے، اس میراث میں جو ابدی اور اٹرنل ہے، وہ سالویشن پلان جو دنیا کے بعد بھی آپ کا جاری رہنا ہے، اور آپ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں گے. لیکن کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے، اور اس پر تم ایمان لائے. اچھا، ایمان لائے is another participle, is another aorist participle. ایک تم نے سنا اور پھر سن کر تم اس پر ایمان لے آئے، تم بلیو کر لیا، اور جب تم ایمان لے آئے تو آگے لکھا ہے جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے اور اس پر ایمان لائے، پاک معودہ روح کی مہر لگ گئی. ساتھ ہی پاک روح آپ کی زندگی کے اندر وہ مہر بن کر آیا، وہ مہر بن کر آپ کی زندگی میں ہے. گارنٹی ہے اس بات کی، ڈاؤن پیمنٹ ہے آپ کی زندگی میں. ابھی پوری پیمنٹ نہیں ہوئی صحیح ہے، لیکن میراث کا بقیہ جو تیری زندگی میں اب
سیکنڈ کمنگ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ مہر ہے کہ تم نے کلام سنا, تم اس پر ایمان لے آئے. یہ بیانے کے طور پہ روح القدس خدا تمہارے ساتھ ہے, تمہیں لے کر چلے گا اور وہاں تک پہنچا دے گا کہ بالآخر تم اٹرنل اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاؤ گے. تو یہ بہت بڑی شادمانی ہے کہ ہمارے ڈاؤن پیمنٹ کے طور پر, ڈاؤن پیمنٹ اس لیے کہ ابھی تو بہت کچھ ہے جو آنکھوں نے نہ دیکھا نہ کانوں نے سنا. ابھی تو بڑے بڑے سرپرائزز خدا نے ہمارے لیے رکھے ہوئے ہیں, لیکن یہ گارنٹی ہے کہ یو ول انٹر انٹو دی ایٹرنل لائف. اس لیے وہ بار بار یہ لفظ یوز کرتا ہے. اور میرا دل شادمانی سے بھرا ہوا ریلی کہ پاک روح واقعی فزیکلی, کیونکہ خدا ہے ہمارے اندر, اپنی پریزنس شو کر کے ہمیں کلیئر کرتا ہے کہ ڈاؤن پیمنٹ ہوئی ہے, ڈونٹ وری, آئی ایم ود یو. اور آپ کی سالویشن بالکل اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. تم اس دنیا میں بھی نجات یافتہ ہو, اور جب یسوع مسیح آئے گا اس کی بادشاہت کے اندر, اس کی ساری میراث کے اندر تم داخل ہوگے, اور بیسیکلی وہ فول پیمنٹ ہوگی جب ہم داخل ہو جائیں. پریز دی لارڈ, ہیلیلویہ. سو اس بات سے آپ بھی شادمان ہوں, اور میں آپ کو کہوں گا پلیز روح کو رنجیدہ نہ کیجئے, اپنے باطن کو اس طور سے اس کے لیے بنائیے جس طور سے خدا کا خادم کہتا ہے, کیا تم نہیں جانتے تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے. اس کو اپنا اس گھر کو اویلیبل کیجئے. یہ بیانہ ہے اور آپ ایک پوری میراث پانے کو ہیں. شادمان ہوئیے, خوش ہوئیے. خدا نے روح القدس کو آپ کی زندگی میں مہر کے طور پر رکھا ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کنفرم ہیں کہ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اس زمین پر بھی آپ انجوائے کیجئے, خدا کی حضوری کو دیکھیے, روح القدس کے پرسنل ٹچ کو محسوس کیجئے, اور آنے والے دور میں یعنی ابدیت میں آسمان پر, اس زمین پر جب یسوع مسیح کے ساتھ آپ 1000 سالہ بادشاہی میں شامل ہوں گے, انجوائے کیجئے اس سارے کچھ کو. یہ وقتی دکھ ہیں, اکنامیکل کرائسس, پولیٹیکل کرائسس, بیماریاں, یہ وقتی ہیں, یہ اس جسم کے ساتھ ختم ہو جائیں گی, لیکن روح کا کام آپ کی روح کے ساتھ جڑا ہوا ہے, وہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی میں داخل کر دے گا. میں بہت شکر گزار ہوں خدا کے خدام کے لیے, اور اس بڑی خوبصورت سی گفتگو کے لیے جو روح القدس کے تعلق سے آج ہوئی ہے. اور میں چاہوں گا کہ ابھی ہم آپ کے لیے دعا کریں گے, اور جب روح القدس کی حضوری یہاں پر ہے, اور وہ روح جو آپ کی زندگی, جیسا ابھی ہم نے اس کو سیکھا تھا, یہ دوسرا مددگار ہے. سو اگر یسوع مسیح مردے زندہ کر سکتا ہے, تو آج دوسرا مددگار بھی اسی اتھارٹی کے اندر آپ میں سے ہو کر کام کرتا ہے. بیماریاں معنی نہیں رکھتی ہیں, غم, پریشانیاں, حالات, سب کچھ اپنی جگہ پر آ جائیں گے جب آپ روح القدس کو اپنی زندگی میں کام کرنے کا موقع دیں گے. آنکھیں بند کیجئے اور ریسیو کیجئے اس حضوری کو جو آپ کے گرد اس وقت کام کر رہی ہے. آئیں, اپنے ہاتھ بڑھائیے اور اپنی شفا کو چھو لیجئے, کیونکہ روح القدس, خدا پاک روح یہاں موجود ہے آپ کے گھرانے کو برکت دینے کے لیے. میری بہن, میرے بھائی, تیری زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے. وہ تجھے نئی برتھ میں لے آئے گا, تو پھر سے نئے سرے سے پیدا ہو جائے گا. اور اگر آپ نے نئے سرے سے پیدائش کو حاصل کیا تھا, ماند پڑ گئے, نیم گرم سرد پوزیشن میں ہیں, وہ آج آپ کو پھر سے سرگرم کرنے کو ہے. آسمانی باپ, یسوع مسیح کے نام سے ہم تیرے حضور آتے ہیں. میں اپنے ساتھی خدام کے ساتھ مل کر تیرے لوگوں کے لیے برکت, زندگی, شادمانی کی دعا کرتا ہوں. ہم روح القدس کی قوت اور قدرت کو ریلیز کرتے ہیں. وہ قوت جو پہاڑوں کو سرکا دیتی ہے, ہلا دیتی ہے, دھواں اٹھنا شروع ہوتا ہے. وہی روح جب ہمارے باطن میں آ کر قائم ہوتا ہے, گناہ
गुनाह जड़ से उखड़ जाता है, इब्लीस की सारी गंदी बीमारियां, उसके सारे इल्ज़ाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर से ख़त्म हो जाते हैं। सो यीशु के नाम से हम तेरे रूह को जारी करते हैं इन ज़िंदगियों के अंदर। इसकी एश्योरेंस दे, ये इस मोहर को देख पाएं, इस बयाना को समझ सकें और आसमान की शहरियत को इस ज़मीन पर एंजॉय कर सकें। हम तेरे खादिम होते हुए इन घरानों को ज़िंदगी की दुआ देते हैं, हम शिफा की दुआ देते हैं। बदरूहों का असर इन घरानों को छोड़े यीशु के नाम से। कर्सेस, लानतें यीशु के नाम से चली जाएं, लड़ाई झगड़े यीशु के नाम से चले जाएं और तेरे लोग तुझ में बहाल हो जाएं यीशु के नाम से। और आज के कलाम के वसीला से, तेरे लोगों की गुफ्तगू के वसीला से, जब ए खुदा दिलों पर चोट लगी है और ये चाहते हैं, तो रूहुल कुद्स काम कर, जिंदगियों के अंदर चला जा, इनकी जिंदगियों के बातन के अंदर रहना शुरू कर, ताकि ये मसीह को और करीब से जान पाएं। तेरा शुक्र हो मसीह यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। मेरा ईमान है आपने बड़ी कसरत की बरकत को अभी रिसीव किया है, और अगर आपने महसूस किया है सो प्लीज़ आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए। इन नंबर्स को इस्तेमाल कीजिए, अपनी दुआया दरख्वास्त भी आप इन्हीं नंबर्स पर सेंड कर सकते हैं। हमारे प्रेयर वॉरियर्स 24 घंटे इन लाइंस के ऊपर मौजूद रहते हैं। आप दुआ करवा सकते हैं, अपनी गवाहियाँ हमें रिकॉर्ड करवा सकते हैं, और साथ ही साथ हर जुमेरात की शाम और हर इतवार की सुबह हाउस ऑफ प्रेयर आसिफ टाउन में आप खुद आकर तशरीफ़ लाकर भी खुदा की बरकत का, उसकी हजूरी का हिस्सा बन सकते हैं। सो जुड़े रहिए बरकत टीवी से, क्योंकि बाबरकत ज़िंदगी आप खुदा के कलाम से ही हासिल कर सकते हैं। आपका सर बहुत शुक्रिया एक बार फिर कि आपने अपने वक्त में से वक्त निकाला है। प्रोफेसर साहब, आपके लिए भी हम शुक्रगुजार हैं। खुदा उनके फजल से नए मेहमानों के साथ एक नए शो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देखते रहिए बरकत टीवी।